آغوش میں بھائی کے سفر کر گیا بھائی. ملتمس ہوں جناب تھیٹر حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ مومنین سے خطاب فرمائے. بر محمد علی محمد صلوات علیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اتحاد اور اختلاف کے عنوان پر 8ویں مجلس سے مخاطبت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اتحاد ہمیشہ قوتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اختلاف ہمیشہ صلاحیتوں کے ضیاع کا باعث بنتا ہے. لہذا اسلام نے انسانیت کے اتحاد کے لیے ایک ایسی فصیل کھینچی جس کی بنیاد جغرافیہ نہیں، جس کی بنیاد زبان نہیں، جس کی بنیاد نسل نہیں، جس کی بنیاد وطن نہیں، بلکہ اہتمام ایسا کیا کہ ساری دنیا ایک مکان میں اور دنیا کی آبادی ایک خاندان میں تبدیل ہو جائے. اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھو تفرقے میں نہ پڑنا، فرقے نہ بننا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نشانیاں آنے کے بعد بھی انکار حق کر بیٹھے. سبحان اللہ. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے اور ایک آیت جو آپ کے پردہ سماعت سے اکثر ٹکراتی ہے، میں اس کو بھی تلاوت کر رہا ہوں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی حجت کرے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے
दोनों मबाहिसे और तकरार जाहिलों ने नहीं किए, उन्होंने किए जिनके पास इल्म आ चुका था। इसलिए कहता हूं हमेशा कुछ सीख लेना रोशनी नहीं होता, वरना तालीम में इब्लीस का दर्जा भी इतना था कि मुअल्लिमुल मलकूत था। लेकिन अगर इल्म बगैर मोहब्बत मरकज इत्तेहाद हो तो रोशनी नहीं बनता, जलालत बन जाता है। भाई अंबिया खुशखबरियां देते आए, इन्हीं कुरान ने नफी किया, कुरान ने खोट किया। ईसा कहते थे इन्नी मुबश्शिरम बेरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा। क्या खुशखबरी थी? मैं खुशखबरी दे रहा हूं एक रसूल की, जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा। जितनी कुतुबे साबिका थी उन्होंने सरकार खत्मी मर्तबत की लेकिन जब भी निस्म गिरामी बताया तो अहमद बताया। सरकार खत्मी मर्तबत का इसम गिरामी अहमद, ये मोहम्मद कब हुआ? सरकार खत्मी मर्तबत की विलादत के 7वें रोज जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रस्म शरीयत के मुताबिक अकीका किया। अब एक बात कहता हूं, शरीयत तो भी आई नहीं है ना, तो खानदान वालों ने पूछा, शहर वालों ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब पोते का क्या नाम रखा है? फरमाया मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। 1,23,999 अंबिया अहमद कहकर मुतारिफ कराते रहे। अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद कहा, कुदरत को इतना पसंद आया कि फिर कुरान ने भी कहा वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाकया क्यों बयान किया। पहली बात यह है कि गौर कीजिए, इस्लाम को सबने रिजेक्ट किया, इस्लाम ने सबको एक्सेप्ट किया। यहूदियत ने इस्लाम का इनकार किया, नसरानियत ने इस्लाम का इनकार किया, कुरान ने यहूद का जिक्र भी किया, नसारा का जिक्र भी किया, बताने के लिए कि इत्तेहाद कैसे कायम होता है। और फिर बताया ये कि ये सियासत नहीं है, ये इंसानियत पर उसका इनाम है। अगर सियासत होती तो कह दिया जाता कि यहूदी ठीक हैं, ईसाई गलत हैं, कम से कम यहूदियों की हिमायत हासिल हो जाती। कह दिया जाता ईसाई सही हैं, यहूद गलत हैं, ईसाइयत की हिमायत हासिल हो जाती। नहीं, कहा इत्तेहाद इंसानियत ऐसे कायम नहीं होता। फरमाया कुछ बातें यहूद की भी गलत है, कुछ बातें नसारा की भी गलत है। नतीजा क्या हुआ? दोनों दुश्मन हो गए। किसी एक को सनदे रजामंदी नहीं दी। क्यों गलत है? बस यहां से मेरी 8वीं तकरीर का आगाज हो रहा है। क्यों गलत है? कालतिल यहूद व नसारा, ये यहूदी ये कहते हैं, ये नसरानी ये कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनो अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, वह अहिब्बाअहू, और हम उसके महबूब हैं। कुरान ने
بطور استفہام ایک بات کی کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، فَلِمَا تُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دینے لگا؟ بھئی یہودیوں کو کیا فخر ہے کہ یہودا ابن یعقوب کی اولاد ہیں، نصارہ کو کیا فخر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم بنائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ناصرہ یا ناصریہ، بچوں کے لیے کہتا ہوں ناصرہ یا ناصریہ ایک گاؤں تھا، ایک ولیج تھا جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اس نسبت سے عیسائیوں نے خود کو نصارہ کہا۔ ان کو فخر ہے یہودا کی نسبت سے، ان کو فخر ہے علاقے کی نسبت سے۔ قرآن نے کہا بھائیو انسانیت کا حامی وہ ہوگا جو نہ علاقے کا ہو نہ شخصیت کا ہو۔ کون ہو؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو بھی اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، جو بھی اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسمی عبادت بجا لانے لگے۔ عبادت کی تعریف یاد ہے نا؟ نام عبادت کا یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہو اس کو من و عن قبول کیا جائے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم امت محرومہ ہیں، جنت ہمارے لیے لکھی گئی ہے، تو تم میں اور یہود و نصارہ میں پھر فرق کیا ہے؟ پھر کیوں کر تم اتحاد کا پیغام انسانیت کو دے سکتے ہو؟ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اقبال نے کہا تھا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے، اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یاد رکھنا اتحاد انسانیت کے قیام سے پہلے انسان کے زبان اور دل کا اتحاد ضروری ہے، اور اگر انسان کے زبان اور قلب میں اتحاد پیدا ہو جائے تو وحدیت ابدیت کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ عبد المطلب تو عبد ہے نا، اگر قلب و لسان میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زبان میں اور اس کے دل میں ایکا نہیں ہے، یہ دل سے کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے۔ دل سے یہ کہتا ہے کہ اسلام محبت کا نام ہے، زبان سے اس چیز کی پکار ہے کہ اسلام محبت کا دین ہے، مگر دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کدورت رکھ کر بیٹھا ہے۔ کبھی اس کو کافر قرار دیتا ہے، کبھی دوسرے کو واجب القتل قرار دیتا ہے، کبھی کسی علاقے کو دارالحرب کہنے لگتا ہے۔ دارالحرب سمجھتے ہو؟ ایک بڑی جرات بتاؤ مسلمان کی کیا ہے؟ کس کی یہ جرات کہ مسلمان کو ٹوکے؟ حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ آپ کو بتاؤں ہوا کیا؟ بس اب جتنی بات کہہ سکوں گا اتنی بات ہی کہوں گا۔ دیکھو سود حرام ہے۔ کہاں سے ثابت ہوا؟ حدیث سے، فتوے سے، قرآن سے۔ سود اتنی بڑی لعنت ہے، قرآن نے کہا جو سود پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ مسئلہ یہ آیا کہ اپنا ملک چھوڑنا تھا۔ اب میں ظاہر و باطن کا اختلاف بتا رہا ہوں آپ کو۔ اپنا ملک چھوڑنا تھا، دیار غیر میں بغیر سود کے نہ گاڑی ملتی تھی، نہ مکان ملتا تھا۔ اچھا ایک لمحہ ذرا ٹھہر جانا، پھر واپس آتا ہوں۔ دیکھو کسی مسئلے کو اس بات کے لیے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے قرآن۔ اگر بات قرآن میں مل جائے
تو پھر حدیث کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں تلاش کرو. اگر حدیث میں مل جائے تو تیسرے مرحلے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن میں بھی نہ ملے, حدیث میں بھی نہ ملے, تو پھر تیسرا مرحلہ ہے عقل کا. اور اگر دونوں سے ثابت ہو جائے تو تیسرے مرحلے میں نہیں جانا. تیسرے میں جا کر اگر عقل سے ثابت ہو جائے تو اب چوتھے مرحلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ کہیں کہیں آیا اجماع اور کہیں آیا اجتہاد. جب سود کا مسئلہ ثابت ہو گیا قرآن سے حرام ہے یا نہیں, تو ضرورت ہے حدیث ڈھونڈنے کی, ضرورت ہے عقل لڑانے کی, ضرورت ہے فلسفے کے موتی بکھیرنے کی. بھائی جہاں پر اللہ نے ارشاد فرما دیا تمہاری زبان کو تالا کیوں نہیں لگتا؟ لیکن کہنے لگے دیار غیر میں چونکہ دارالحرب ہے اس لیے سود جائز ہے. رکنا دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ جی جہاں جنگ کی لشکر کشی کی اجازت ہو. مجھے بتاؤ جن علاقوں میں تم پناہ لیتے ہو, جن علاقوں میں امیگریشن لیتے ہو, کیا ان کو جنگ کے لیے جائز سمجھتے ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی غلط کام کر ہی رہے ہو تو خدا کے بندوں کم از کم غلط کہہ کے کرو, اس کو صحیح تو نہ بناؤ. ورنہ ہوا کیا آپ کو پتا ہے؟ مذہبی, دینی نہیں کہا میں نے, اور گفتگو کے آخری مرحلے پر بتاؤں گا دین اور مذہب میں کیا فرق ہے. مذہبی آدمی میں اور غیر مذہبی آدمی میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ غیر مذہبی آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو نادم بھی ہوتا ہے, سوچتا بھی ہے کہ غلط ہے. مذہبی آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کی کوئی تعویل تلاش کرتا ہے. یہ تعویل فلسفے کی آڑ میں ہوتی ہے, یہ تعویل فلسفے کی آڑ میں, دانشمندی کی آڑ میں, فتوے کی آڑ میں, تعویل میں, تفسیر میں, کہاں کہاں پر انسان کس کس طریقے سے تلاش کرتا ہے. عزیزان محترم بس اتنی سی بات سوچ لینا کہ جو چیزیں بنیادی انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اس پر ہم نے کتنی بات کی ہے. میں عمر کے اس حصے تک پہنچ گیا, ممبر پہ ایک وقت گزر گیا اور اس بات کی حسرت لیے رہا کہ کسی ممبر سے رشوت کے خلاف بیان ہو, کسی ممبر سے غیبت کے بارے میں بیان ہو, کسی ممبر سے بددیانتی کے خلاف بیان ہو. جب بیان ہوا یا خمس کا ہوا یا زکات کا ہوا یا داڑھی کا ہوا یا پردے کا ہوا, خالص وہ چیزیں جو اللہ اور بندے کے درمیان تھی ان پر ہم نے لوگوں کو جائز اور ناجائز, درست اور نادرست قرار دینا شروع کیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر بڑے فخر کے ساتھ ہم نے دوسرے فرقوں کے لیے طے کرنا شروع کیا کہ واقعی وہ سچے مسلمان ہیں یا نہیں. ہم نے ایزیوم کر لیا کہ جو اغیار ہے نا, غیر شیعہ ہے نا, جو اہل سنت ہے نا, وہ اہل بیت کو نہیں مانتے. اچھا آپ مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کردار اہل بیت نظر آ رہا ہے؟ آج صبح سے اب تک کوئی نماز آپ کے قضا تو نہیں ہوئی نا؟ آپ میں سے کتنے حضرات نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہا نہیں دیکھیے نا وہ تو امام کی بات ہی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کتنے ہیں جو اپنے ائمہ اثنا عشر کی والدہ کا نام جانتے ہیں؟ حضرت علی کی والدہ کا نام آپ بتا دیں گے, امام حسن امام حسین کی والدہ کا بتا دیں گے, اس کے بعد یہ تو میں نے بڑے تکلف سے بچتے ہوئے بات کہی ہے, ورنہ ترتیب میں بھی آپ کو غلطی نظر آئے گی. جو دوسروں کو کافر قرار دیتا ہے اس کو خود سے ٹھیک سے وضو کرنا بھی نہیں آتا.
واہ 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 بہت خوب، واہ 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 واہ. بھائیو، اہل بیت سے محبت کے ثبوت نعرے نہیں ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. اور وہ کردار جو تمہارے گھر کی چہار دیواری سے شروع ہوتا ہے. جو اٹھا مناظرے کے لیے اٹھا ہے، جو اٹھا ہے وہ اختلاف کو ہوا دینے کے لیے اٹھا ہے. یہ تو حالت ہے عوام کی. اور وہ جو انٹیلیجنشیا ہے، جو کتاب لکھتا ہے، جو خطبہ دیتا ہے، وہ جب بھی گھر سے نکلا ہے تبلیغ کے لیے اس کو یوں ایسے ہی نظر آتا ہے. تبلیغ کی ضرورت نیپال میں نہیں ہے، تبلیغ کی ضرورت انڈونیشیا میں نہیں ہے. سب سے بڑا ملک ہے مسلم آبادی کا. بس اس سے آگے کچھ نہیں کہتا. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، جب تک آپ کا ظاہر و باطن ایک نہیں ہوگا تم دوسروں کے لیے اتحاد کا پیغام نہیں دے سکتے. چلو ایک آیت سنو پھر بات سے متصل ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. مامی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے، بہت جگہ ہے پلیز. بعد میں آنے والا ظاہر و باطن ایک ہو جائے. خدا کی قسم تمہاری عبادت کے ساتھ اس کی وحدت اتحاد کر لے گی. یہی تو بات تھی بھائی. الحمدللہ رب العالمین تو قرآن کے نزول کے بعد نازل ہوا ہے. بھائی بات اتنی سی تھی کہ ابو طالب نے خطبہ نکاح میں سرکار دو عالم کے فرما دیا الحمدللہ رب العالمین. قدرت کو اتنا پسند آیا اور عبادت کے جز بنا دیا. واہ واہ واہ. نعرہ ہوا یہ کہ سب جمع ہوئے کہ صاحب شہر میں خشک سالی بہت بڑھ گئی، بارش کے لیے دعا کریں. نہ سننا، بارش کے لیے دعا کریں. جمع ہو گئے سب. جو آنے والے تھے نا ان میں فقط ایک چھوٹا بچہ تھا جو چھتری لے کر آیا. واہ واہ واہ. عزیزان گرامی، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تو چھتری لے کے کیوں آیا بیٹا؟ کہتا ہے سب بارش کی دعا کے لیے جمع ہوئے تھے نا، میں نے سوچا جب واپس جائیں گے تو بھیگتے ہوئے جائیں گے. یہ باقی چھتری کیوں نہیں لائے؟ کہہ لگے ہمیں یقین ہی نہیں تھا ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. عزیزوں، اپنے گناہوں پہ تو یقین ہے، کبھی اس کی عطا پہ بھی تو یقین کر کے دیکھو. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بڑا سرکار ابو طالب علیہ السلام برتر صلوات. ارادہ یہ تھا کہ آج تمید میں بالکل وقت نہیں دوں گا، لیکن نہ معلوم بات کس طرح نکلتی ہے. اب آپ سے عرض کرتا ہوں عزیزان محترم کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا ہماری بارگاہ سے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی. جانے لگا. کیا کہہ کے نکالا جا رہا ہے؟ مردود، رجیم، قیامت تک لعنت. کہتا ہے معبود جا رہا ہوں، 3 حاجتیں ہیں پوری کر دے. یعنی راندہ درگاہ ہو جانے کے باوجود بھی ربوبیت پہ کتنا اعتبار ہے. واہ واہ واہ. رب کہہ کر بات کر رہا ہے. کیا کرے گا؟ کیا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے جو نبی ہوں گے ان کو نہیں بہکا سکوں گا، باقی لوگوں کو بہکایا کروں گا. ابلیس نے ایک بات طے کر لی نا، سب کو بہکاؤں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. اور اس کی طرف سے پھر بھی دعا پوری ہو گئی. آپ نے اس جملے میں کچھ محسوس کیا؟
کیا ابلیس کے ظاہر و باطن میں، جملہ ضائع نہ کرتے نا، ابلیس کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں تھا، بہکانے جا رہا تھا، بہکانے کا نام لے رہا تھا، کم از کم اتنا احسان مبلغ کر دے، بہکانے کا کام تبلیغ کے نام پہ نہ کرے۔ تو تم نے تو اس بات کو شاید ایک حکایت سمجھ لیا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں معرفت بصارت سے نہیں ملتی، بصیرت سے ملتی ہے۔ یہی تو بات تھی، نابینا بیٹھا ہوا شاہ نجف کے دروازے پر آنکھیں مانگ رہا تھا، بادشاہ وقت پہنچا کب سے بیٹھا ہے؟ کہ 7 دن سے بیٹھا ہے، ابھی تک اندھا ہے، واپس آؤں گا اگر بینا نہ ہوا تو قتل کر دوں گا۔ اب جو پکارا آنکھیں مل گئی، تو بادشاہ نے دھمکی کیوں دی تھی؟ عزیزان محترم، اس لیے کہ جب دینے والے کے خزانے میں کمی نہ ہو تو مانگنے والے کو سلیقہ نہیں آتا۔ مانو، لیکن 2 باتیں کہہ رہا ہوں، جو مانگ رہے ہو اس کے لیے خود اپنی ذات کو اس اسم کا مظہر بناؤ۔ رزق مانگنا ہے نا، رازق کہہ کے مانگو، لیکن اپنے رزق میں اللہ کے بندوں کو شامل کرنا شروع کر دو۔ اس سے رحم مانگ رہے ہو نا، تمہارے پاس جتنے مظلوم اور مجبور اور کمزور لوگ آئے تم ان پہ رحم کرنا شروع کرو، پھر دیکھو دعا میں کتنی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن عزیزو، ہماری دعائیں رد ہی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کو تو خود عطا کرنے والے پہ یقین نہیں ہے۔ میں نے اب عرض کیا، میں فرقہ وارانہ سوچ سے بالا ہو کر بات کر رہا ہوں۔ مولانا ابو العلا مودودی نے تحریر کیا اور مجھے بس یہی ایک تحریر ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو ہم ہیں ہی، ہمارے اندر عمل کی کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کمی یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ یقین جانو، اگر اس امر کا یقین ہو جائے کہ رب العزت ایک دن حساب کرے گا تو کیا دوسروں کو معاف کرنے کا عمل نظر نہیں آئے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ظاہر باطن سے مختلف ہوتا ہے، اور جہاں ظاہر و باطن ایک ہو جائے تو وہاں پتہ منزلت کیا ہوتی ہے؟ پھر منزلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کا منتظم ہے، دشمن حملہ کر دیتا ہے اور لوگ شہر چھوڑ کر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کون؟ حضرت عبد المطلب، صلوات تو پڑھ دیجیے۔ عبد المطلب اطمینان سے ہیں، ابرہہ کے سپاہی عبد المطلب کے پکڑ لیتے ہیں، سرکار ملنے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں میرے اونٹ واپس کر دے۔ کہ میں تو آپ کو بہت ہی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، آپ اونٹ مانگنے آئے ہیں، میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں۔ کہا انا رب الابل وہو رب البیت، میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ جملہ دیکھ لینا، رب الابل وہو رب البیت، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وہ گھر کا مالک ہے۔ بھئی میرے اونٹ مجھے دے دے، اس کا گھر جانے اور تو جان۔ بھئی منتظم اتنا مطمئن کیوں تھا؟ ابھی تو 2 ہی باتیں ہیں، یا تو عبد المطلب کی نگاہ مشیت پروردگار پر تھی، یا پروردگار کی نظر عبد المطلب کے یقین پر تھی۔ سورہ منافقون، بس آخری بات میں جلدی سے متصل ہوتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون
कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। कुछ लोगों ने, मैं एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों ने आकर अल्लाह के रसूल से ये कहा कि हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। मेरे साथ हैं? क्योंकि मैंने कुछ ऐसी तल्ख बातें कर ली हैं तो मुझे भी डर लगता है कि कहीं मेरे साथ है ना, गुफ्तगू जारी रखें। ऐसा जाकर मुनाफिकून, कुछ लोगों ने आकर कहा हम गवाही देते हैं कि आप उसके रसूल हैं। किससे कहा? रसूल से कहा। गलत कहा, सच कहा? सच कहा ना। अब्दुल्ला बिन उबई से जाकर नहीं कहा इन्होंने कि तू अल्लाह का रसूल है। अबू जहल से नहीं कहा, अबू लहब से नहीं कहा। किससे कहा? हुजूर से कहा हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान कहता है वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुह, अल्लाह जानता है तू उसका रसूल है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है ये झूठे हैं। मैंने इसलिए अर्ज किया कि बयान तो आने वालों ने सच्चा दिया, कुरान ने उन्हें झूठा क्यों कहा? जो कह रहे थे दिल साथ नहीं दे रहा था। तो जो कहते हो उसमें दिल को शामिल करो। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं कि दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन तुबाशिरु बिही क़ल्बी, परवरदिगार वो ईमान मुझे अता कर जिसमें मेरा दिल भी शामिल हो जाए। दिल शामिल हो जाए, क्योंकि जब दिल शामिल होगा ना, जब दिल शामिल होगा तो तस्दीक हो जाएगी शहादत की। बस मैं मुत्तसिल हो गया। क्या शहादत है तौहीद की? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि सिवाय रब्बुल इज्जत के, सिवाय परवरदिगार के, सिवाय उस वहदहु ला शरीक के कोई माबूद नहीं है। गवाही कब दी जाती है? जिसको अपनी आंख से देखा हो। जाके जरा कोर्ट में गवाही दो कि देखा तो नहीं था मैंने वाकया, सलमान मियां ने बताया था, सुना था मैंने, कबूल कर लो, तो कोर्ट मान लेगा गवाही? नहीं, आई विटनेस चाहिए ना। जब छोटी मोटी गवाहियों के लिए भी ऐनी शहादत चाहिए, कायनात की सबसे बड़ी गवाही दे रहे हो, तुमने अल्लाह को देखा है? क्या देखा नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला अल्लाह है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कैसे पता चला? भाई हमें क्या खबर थी अल्लाह है नहीं है तो कहां है, कैसा है? हमें तो मोहम्मद ने बताया। अब इत्तेहाद का मर्कज समझ लेना, हम अल्लाह के एक होने की शहादत नहीं दे रहे, हम रसूल की शहादत दे रहे हैं। यही ईमान है, यही नुक्ता है। वाह 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 वाह। जो हमारे लिए गायब था हुजूर के लिए हाजिर था। हाजिर और गायब की गुफ्तगू पे कल छोड़ा था ना हमने, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि क्या हुआ, अल्लाह ने जाहिरी आज़ाए जिस्मानी को, देखिए एक बात अर्ज करूं, कहें तो अब गुफ्तगू उसी पैराए में चलती रहे जो मैंने शुरू कर ली कि वो हुजूर पर, और कहें तो मैं वहां से मुत्तसिल हो जाऊं जहां कल तकरीर को छोड़ा था, लेकिन बात जो हो मुकम्मल हो, तवज्जो के साथ होती है। सलावत पढ़िए। और मेरे सवाल का जवाब हमारे भाई ने दिया है कि बिस्मिल्लाह, मुझे नहीं पता बिस्मिल्लाह का मतलब ये मौजू है या वो मौजू है, लेकिन इत्तेहाद और इख्तिलाफ पर बात करते हुए मैंने कल ये अर्ज किया था कि आज़ा नजर आते हैं, ठीक है ना। मट्टी, आग, हवा और पानी से इंसान बनता है। खाली मट्टी, आग, हवा, पानी से बन जाता है? नहीं बनता। किस चीज की जरूरत है? रूह की। रूह क्या है? रूह गायब है, रूह गायब है, आज़ा जाहिर है। अगर ये गायब ना हो
تو خلقت انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی بات کروں گا. لیکن اب قرآن نے کہا یسألونک عن الروح, یہ لوگ تجھ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی, روح امر ربی نہیں, امر ربی کا جز ہے. ایک من سے دنیا مانی تو والا ہو جاتی ہے. من امر ربی, روح امر ربی کا جز ہے. آدم کو سجدہ کب ہوا تھا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. روح نہیں ملی آدم کو, روح کا جز ملا. روح امر الہی کا جز, جز کے جز سے آدم کو زندگی ملی. یعنی جز کے جز میں اتنی طاقت ہے کہ پتلے کو زندہ انسان بنا دے. جب امر کے جز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عدم کو وجود دے دے, تو جو خود صاحب امر ہوگا واہ 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 واہ, اس کی طاقت کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا, بارہ رب میں امر پر نہیں. لیکن کہنا یہ ہے کہ انسان بن گیا اعضاء سے, روح سے. یہ اعضاء کہاں سے آئے تھے؟ مٹی, آگ, ہوا اور پانی سے. روح کہاں سے آئی؟ امر الہی سے. پانی اور مٹی سے جو گارا بنتا ہے, جو کیچڑ بنتا ہے, جس سے جسم تیار ہوتا ہے, وہ قبر میں گل سڑ گیا. ٹھیک ہے نا. روح جو ہے وہ امر پروردگار ہے. یہ قیامت کے دن سوال و جواب کس سے ہو رہا ہے؟ روح تو ہے ہی اس کا امر. پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ سے. روح تو ہے ہی اس کا امر. جسم گل سڑ گیا, کب پھر زندہ کر دیں گے؟ بابا کر دیں گے, لیکن جس نے کیا تھا یہ وہ تو نہیں ہے نا. سوال جواب کس سے ہو رہا ہے؟ دیکھو پہلے یہ سمجھ لو کہ امر ربی جیسی بلند شے کا ملاپ کیچڑ جیسی پست شے سے ہو سکتا ہے؟ آسان کروں, کیا آگ اور پانی ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا کپاس اور آگ ایک جگہ پر جمع ہو سکتی ہے؟ کہیں نور اور خاک ایک جگہ پر جمع ہو سکتی ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم پستی کی مٹی عالم ربانی کی روح سے رب پیدا کر لے؟ کہ ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے کے لیے ہم نے ایک شے اور عطا کر دی تاکہ مسئولیت پیدا ہو جائے. مسئولیت, اکاؤنٹیبلٹی, سوال جواب. کہتے ہیں نا قیامت کے دن سوال ہوں گے. کس سے ہوں گے؟ دیکھیے بھائی, ایک ہے گاڑی, پرفیکٹ کار, اس میں پہیے بھی ہیں, دروازے بھی ہیں, چھت بھی ہے, انجن بھی ہے. چلے گی؟ نہیں چل سکتی. کیا چاہیے؟ پہلے اس کے اندر ڈالیں گے آپ گیس. اب پیٹرول والی بات یہ بچے نہیں سمجھیں گے نا, تو گیس ڈالیں گے اس کے اندر, پیٹرول ڈالیں گے اس کے اندر. اب چلے گی؟ اب بھی نہیں چلے گی. اب آپ کو ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے. آسان ہو گئی نا بات؟ ایک ہے گاڑی, ایک ہے گیس, ایک ہے ڈرائیور. یہ گاڑی ہے جسم, یہ پیٹرول ہے روح, اور یہ ڈرائیور ہے نفس. اب اگر اوور اسپیڈنگ کرو گے تو آفیسر گاڑی کو کچھ نہیں کہے گا, گیس کو کچھ نہیں کہے گا, ڈرائیور سے پوچھے گا. اللہ نے جسم اور روح انسانی میں نفس انسانی عطا کر دیا ہے. اب قرآن نے آواز دی وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا
फुजूरहा व तक़वाहा, कसम है उस नफ्स की और जिसने उसे दुरुस्त किया, फिर इसी नफ्स को इल्हाम किया। फुजूर, तकवा, यानी ये नफ्स ही है जिसकी वजह से इंसान नेक हो जाता है, ये नफ्स ही है जिसकी वजह से ये पथकार हो जाता है, ये नफ्स ही है जिसकी वजह से ये मुत्तकी हो जाता है। सारी सलाहियतें इस नफ्स में दे दी। अच्छा, नमाज पढ़ोगे जिस्म के साथ, नफ्स के साथ? जिस्म के साथ, नफ्स के साथ नहीं। ये जो वुजू करते हो ये क्या पाक करेगा? ये आपका जिस्म पाक कर देगा। गुस्ल करते हो जिस्म पाक कर देगा। क्या नफ्स पाक कर सकता है वुजू? वुजू से नफ्स पाक नहीं होता, गुस्ल से नफ्स पाक नहीं होता, जिस्म पाक होता है। अपने हबीब को फरीदा ये दिया कि फकत सरों को नहीं झुकाना है, इनके नफ्सों को पाक कर देना है। तो इसलिए लकड़ी के बुत का तोड़ना आसान है, नफ्स के बुत का तोड़ना बहुत मुश्किल है, ईगो का बुत तोड़ना बहुत मुश्किल है। और पहले भी मैंने कहा है कि यही वजह थी सरकार दो आलम ने अरबों के माहौल में बिलाल को मुअज्जिन मुकर्रर किया था। कोई बड़ा मसला था? अच्छा जरूर सोचना, तो हुजूर ये तो कह नहीं रहे कि बिलाल अज़ान करेंगे तो ज़कात 2.5% से बढ़ा दूंगा, कि जनाब आज के बाद नमाज तहज्जुद वाजिब हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन बहुत गिरा गुजरा लोगों को बिलाल का मुअज्जिन बनना। क्यों गिरा गुजरा? गिरा इसलिए गुजरा कि जब बिलाल की आवाज आती है मस्जिद से तो हमको दौड़ते हुए जाना पड़ता है। ये करता गुलाम था, हम बुलाया करते थे, ये दौड़ता हुआ आता था, अब ये पुकारेगा, हम दौड़ते हुए जाएंगे। तो मुश्किल तरीन काम नमाज पढ़वाना नहीं था, मुश्किल तरीन काम रोजा रखवाना नहीं था, हज करवाना नहीं था। मुश्किल तरीन काम क्या था? युज़क्कीहिम, इनके नफ्स के बुतों को तोड़ दे। और नफ्स के बुत को तोड़ने के लिए जरूरी था कि इंसान मारिफत नफ्स के काबिल हो जाए। अब इंशाअल्लाह जिस वक्त समराइज करूंगा तो फिर मारिफत पे और बात करूंगा। और हमारे जफर मेहदी साहब का सवाल हमेशा यही होता है कि मारिफत कैसे हासिल होती है। एक बात और कह देता हूं, हासिल उसी को होती है जो कोशिश खुद करता है, मदद वहां से मिलती है। कैसे? अच्छा से पानी लीजिए, उसको गर्म करना है, आग लगाइए, पानी ऊपर डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। अच्छा, पानी लीजिए और पानी के अंदर आग लगाइए, मुमकिन नहीं है, आग बुझ जाएगी। क्या मतलब है? अब आपके लिए जरूरी हो गया कि इन दो जिदों को अपनी हुदूद में रखने के लिए, हद्दे एतिदाल पे रखने के लिए एक वास्ते को तलाश करें, एक मीडिएटर तलाश करें ताकि ये दोनों हद्दे एतिदाल में रहे। पैगाम बहुत बड़ा दे रहा हूं, अगर चाहते हो मिल्लत में हद्दे एतिदाल रहे तो वास्ते को न भूलना। अच्छा, अब आपने लिया एक कंटेनर, बर्तन, उसमें आपने डाल दिया क्या? पानी। अब आपने रखा आग के ऊपर, अभी तो दो थी ना, अब कितनी चीजें हो गई? तीन हो गई। पानी, आग और कंटेनर, तालिब, मतलूब और वास्ता।
واہ 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 واہ. اب مجھے یہ بتاؤ مقصد سے قریب واسطہ ہے یا پانی ہے؟ مرکز سے قریب مطلوب کے قریب واسطہ ہے یا پانی ہے؟ نہیں، واسطہ قریب ہوگا. اگر اس واسطے کو چھوڑ کر پانی چاہے کہ براہ راست پہنچ جائے تو سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جب آگ نے پانی گرم کر دیا تو دو حق ہو گئے. ایک آگ کا حق بھی آپ پر ہو گیا، ایک واسطے کا حق بھی آپ پر ہو گیا. تو سمجھ لینا نفس کہتے ہیں اس واسطے کو جو بلندی اور پستی کو ملا دے. نہیں نہیں نہیں، دیکھیے نا، جب آپ نے کنٹینر میں پانی ڈالا تو واسطہ پانی سے بھی ملا ہوا تھا، آگ سے بھی ملا ہوا تھا. اسی کو نفس کہتے ہیں جو ایک وقت میں بلندی سے بھی ملا ہوا ہو، پستی سے بھی ملا ہوا ہو. صلی اللہ محمد آل محمد. بہت خوب. ٹھیک ہے، بلندی اور پستی کو ملانے کے لیے واسطہ چاہیے. ٹھیک ہے، خالق سے بڑا، خالق سے زیادہ بلند ہے کوئی؟ مخلوق سے زیادہ پست ہے کوئی؟ وہ صاحب کمال اور یہ ذلیل مخلوق. یہ کہتے ہیں عاجز، عاجز مخلوق، نہ یہ اس تک پہنچ سکتی نہ وہ اس تک آ سکتا. اچھا آپ کو وہ نہیں آ سکتا، کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے کہ کہ اللہ مجبور ہے نہیں آ سکتا. اللہ قادر ہے. جیسے جیسے آگ تو پانی تک پہنچ سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ایک شے اس میں سے برباد ہو جائے گی، اس لیے نہیں آتا کہ مخلوق عاجز ہے، مخلوق مجبور ہے. لہذا بلند خالق اور پست مخلوق کو ملانے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت تھی. بس وہ واسطہ جو بلند خالق اور پست مخلوق کو ملا دے اسی کو نفس اللہ کہتے ہیں. اسی کو نفس اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا واسطہ ایک ہی وقت میں پانی سے بھی ملا ہوا تھا نا، ایک طرف پانی سے متصل تھا، ایک طرف آگ سے متصل تھا. بس جو نفس اللہ ہے نا، ایک ہی وقت میں بندوں میں رہ کر بندوں جیسا نظر آتا ہے. خالق کی رخ سے دیکھو تو خالق کا جذبہ نظر آتا ہے. اس کا نور براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا. چلو ایک بات کروں گا. اچھا بات سامنے آ رہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہو فزکس کی زبان میں انعطاف، ریفریکشن، REFRACTION، ریفریکشن آر کے ساتھ. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریفلیکشن، ایل کے ساتھ، جس کو اردو میں کہتے ہیں انعکاس. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے انعکاس، ایک ہوتا ہے انعطاف. یہ جو شیشہ ہے نا جو میری آنکھوں پر ہے، اس میں ریفلیکشن نہیں ہو رہا ہے. ریفریکشن فزکس تو نہیں پڑھا رہا نا. اچھا یہ ریفلیکشن نہیں ہو رہا ہے، ریفریکشن ہو رہا ہے. اور جس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے تم تیار ہوتے ہو، اس شیشے میں ریفریکشن نہیں ریفلیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ریفلیکشن ہوتا ہے، ریفلیکشن نہیں ہوتا. کیوں ریفلیکشن ہوتا ہے؟ اس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انعکاس نور کے لیے، امیج فارمیشن کے لیے، تصویر بننے کے لیے، شبیہ قائم کرنے کے لیے
ہمیشہ ایسی سطح درکار ہوتی ہے جس کی ایک سطح روشن ہو اور ایک سطح کثیف ہو. میرر کے پیچھے دیکھنا کیا لگا ہوتا ہے؟ میل، گندگی، مٹی، یہ لگا ہوتا ہے نا. کیوں لگا ہوتا ہے؟ تاکہ انعکاس ہو سکے. وہ ہے نور سرمدی، وہ ہے نور حقیقی. عکس بننا ہے اس کا. اس مخلوق کے پاس ایک ایسی سطح کی تلاش تھی جو بندوں میں رہ کر بندوں جیسا ہو. واہ 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 واہ. اور جب خالق کے رخ سے دیکھو تو اس میں خالق کا جلوہ ہو. کیا بنا؟ نفس. چلیں میں واپس آتا ہوں. اور کل بھی رحمت زیادہ دے دی تھی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ 10:30 بجے تک مجلس ختم ہو جائے. ایک بات سنو، یہ جو تمہارے جتنے کام ہوتے ہیں، واپس نفس کی طرف آ رہا ہوں، جتنے کام ہوتے ہیں یہ طبیعت کی بنا پر نہیں ہوتے. تھوڑی سی ارادے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ایک شے ہوتی ہے طبیعت، ایک شے ہوتی ہے ارادہ. کیا فرق ہے؟ کہوں کچھ اس بات. دیکھو طبیعت کیا ہوتی ہے کہ طبیعت میں یہ ہے کہ 8-10 گھنٹے کے بعد بھوک لگے، لیکن آپ کی طبیعت کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتی جب تک آپ کھانے کا ارادہ نہ کر لیں. پیاس مجھے لگ رہی ہے، طبیعت ہے، لیکن ارادہ جب تک نہ کروں تو پانی نہیں پی سکتا. اب عالم کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ایک ہے جمادات، ان میں طبیعت ہے، ارادہ نہیں. نباتات میں طبیعت ہے، نمو ہے، ارادہ نہیں. حیوانات میں طبیعت ہے، نمو ہے، کمزور ارادہ ہے. انسان میں طبیعت بھی ہے، نمو بھی ہے، ارادہ بھی ہے، ادراک بھی ہے. آپ نے دیکھا جب بھی ایک درجہ بڑھا ہوا تو ایک صلاحیت اور مل جاتی ہے. جماعت میں اکیلی طبیعت، نماز میں طبیعت اور نمو، حیوانات میں طبیعت، نمو، ارادہ. انسان آنے تک طبیعت بھی مل گئی، نمو بھی مل گئی، ارادہ بھی مل گیا اور ادراک بھی مل گیا. اب اگر کوئی انسان سے آگے بڑھ کر مطلوب تک پہنچنے کا واسطہ ہو تو کوئی ایک قوت تو اس میں ایسی ہوگی نا جو انسانوں میں نہیں ہوگی، اس میں ہوگی. بس عزیزو، اس قوت کا نام نور ہے. اس قوت کا نام نور ہے. یہ نفس آپ کا کیا کرتا ہے؟ یہ خواہشات پیدا کرتا ہے، یہ ڈیزائرز پیدا کرتا ہے، یہ اکساتا ہے. نفس رسول اللہ میں نفس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی خواہش ارادے پروردگار کی وحی کی روشنی میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تم تو وہی چاہتے ہو، تم تو وہی کہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں. یہ ہے محمد. محمد اور میں نے بچایا ہے خود کو، ورنہ ارادے پر گفتگو کرتا تو بات اور طولانی ہو جاتی. تو اب نفس نہیں ہے، میرے رسول کا ارادہ اس کا ارادہ ہے، میرے رسول کی مشیت اس کی مشیت ہے، میرے رسول کی گفتگو اس کی گفتگو ہے. ٹھیک ہے؟ نفس نہیں ہے. اللہ کے پاس ہے نفس. مجھے اس لیے کہنا پڑ گئی، میں ایک لفظ کہہ گیا تھا نفس اللہ. تو اللہ کام خواہش سے کرتا ہے؟ یہ نہیں کرتا. جب اللہ خواہش سے کام نہیں کرتا تو اللہ کو نفس کی ضرورت ہے؟ بتا دیجئے نا. نہیں ہے.
سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. جو نفس ہے ہی نہیں اگر تو پھر ڈراتا کس سے ہے؟ میرے مالک جب نبی کے پاس نفس نہیں تو تیرے پاس نفس کیسے ہے؟ کہ میں نے نفس اس لیے لیا، مجھے تو ضرورت نہ تھی، کیونکہ کسی کو ہدایت کی ضرورت تھی، مجھے وجہ تخلیق کی ضرورت تھی. کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ میرے رسول کو کسی رات میں نفس کی ضرورت آن پڑے. واہ 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 بھائی بہت خوبصورت. واہ 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 واہ. نفس اس قوت کو کہتے ہیں جو وجود کے سارے ارادوں سے اور افکار سے واقف ہو. آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ میرا اگلا جملہ کیا ہوگا. میں جانتا ہوں، میرا نفس جانتا ہے. یعنی میرے عزائم کی خبر میرے نفس کو ہے. میرے ساتھ ہے نا؟ خبر اسی کو ہوتی ہے جو نفس کی منزل پر ہوتا ہے. نصارہ آئے سرکار دو عالم کے پاس، واقعے کی تفصیل نہیں، آگے رسول کو سلام کیا، رسول اللہ نے رخ پھیر لیا. وہ ادھر آ گئے، پھر سلام کیا، آپ نے رخ ادھر پھیر لیا، سلام کا جواب ہی نہیں دیا. اب ایک دن ایسا ہوا یا 3 دن ایسا ہوا، سلام کا جواب نہیں ملا. اب نصارہ نے مدینے میں رہنے والوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ہم نے تو سنا تھا اس رسول کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ تو ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، یہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. کہتے پتہ نہیں بھائی کیا بات ہے، رسول جانے، جا کے پوچھ لو. اب اتنی جرأت کہاں کہ رسول سے نصارہ پوچھیں. سلمان فارسی نے کہا پریشان معلوم ہوتے ہو. کہاں؟ کیوں؟ کہا ہم آئے ہیں ملنے کے لیے اور یہ ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے. فرمایا اگر وجہ جاننا چاہتے ہو نا تو علی ابن ابی طالب سے پوچھو، بتا دیں گے یہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے. یعنی رسول کے جو ذہن میں ہے وہی علی ابن ابی طالب کی سوچ میں ہے. آپ نے فرمایا اسی قیمتی لباس کے ساتھ گئے تھے، انسانوں کی طرح جاؤ، اور پھر آئے. پھر آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا. اب یہ حسن اتفاق کہیے کہ ابتدا میں یہ آیت میں نے تلاوت کر دی تھی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. لاؤ اپنے بیٹے، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے. اب اللہ نے اسی لیے کسی کو اپنا نفس قرار دیا تھا، اب رسول کو لے کر جانا ہے نفس پر. والا تو نہیں پڑھنا مجھے. انفسنا و انفسکم، علی نفس سے پیغمبر ہے، نفس سے پیغمبر ہے. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب دل چاہتا ہے کہ تم سے یہ بات ہدیہ کروں اور بیان کروں. امام علی رضا علیہ السلام بات کتنی بڑی ہے. تو کہتا ہے بادشاہ وقت آپ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ آپ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب نے بت شکنی کی تھی. فرمایا نہیں. کیا اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت کی صاحبزادی سے آپ کے جد کا عقد ہوا؟ فرمایا نہیں. پوچھتا رہا اور اس کے بعد کہتا ہے پھر آخر فخر کس بات پر ہے کہ اللہ نے ہمارے جد کو اپنا نفس قرار دیا ہے. بھائی واہ 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 واہ. نفس دیر بہت ہو چکی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسی لیے
اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا تھا جہاد کر، کون؟ اے رسول تو کر. ادھر ادھر. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. اور پھر آیت نے تخصیص کی، بھائی تفصیلات کا وقت نہیں، آیت نے تخصیص، یہ حکم لوگوں کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ہے. ہائے واہ واہ. اب رسول نے جنگ کی، بھائی اگر نہیں کی تو حکم کی تعمیل نہیں کی، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. اگر کی ہے تو مورخ بتائے. ہائے ہائے، بہت خوبصورت بھائی، واہ واہ. بھائی حکم تھا رسول کو، تو اگر رسول کا نفس الفقار حیدری سے جوہر دکھا دے. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. تو حکم پروردگار کی تکمیل ہو جائے گی نا. بس اسی حکم پروردگار کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول نے اہتمام کیا تھا. اور اہتمام بتاؤں کیا اہتمام تھا؟ کہ پہلے کچھ دنوں میں علم خود نہیں دیا، زمانہ ہو گیا میں جنگیں نہیں پڑھتا ہوں، مجھے اس میں کوئی کمال نظر نہیں آتا. جس کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اس کے لیے ابن عبدالبت کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا ہو. لیکن ایک بات جو آ گئی گفتگو میں تو کہتا ہوں کہ آخری دن اب علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ فوج جاتی تھی، فوج واپس آتی تھی، سپاہی کہتے تھے ہم کیا لڑتے، لشکر چلا گیا تھا. لشکر کہتا تھا ہم کیا لڑتے، سردار چلا گیا تھا. کہتے ہیں 3 دن یا 4 دن لگ گئے اور معاملہ طے نہیں ہو سکا کہ جاتا کون تھا. اب یہ جو مسئلہ شبلی سے حل نہیں ہوا، میرے جیسا طالب علم کر دیتا ہے. اگر 40 دن کے بعد رسول لشکر بدل دیں تو لشکر گیا تھا، اگر سردار بدل دیں. حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، فاتح بن کر آئے گا. تو کیا خوبصورت بات کہی تھی استاد قمر جلالوی نے. انجام کیا چھپے گا جب آغاز کھل گیا، لشکر میں کون کتنا ہے جانباز کھل گیا. 2 دن گئی تھی فوج مسلمان، علی سے قبل خیبر کا در تو کھل نہ سکا، راز کھل گیا. بس یارو، علم یہ علامت ہے. علم علامت ہے نفس اللہ کی، اس لیے یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں جاتا. اس کا اہتمام ولایت کا اہتمام ہے. یہ علم یا علی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے یا عباس علمدار کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. اس لیے علی نے اہتمام کیا، ولایت نے اہتمام کیا. کیا اہتمام؟ عقیل میرا رشتہ کسی ایسے خاندان میں ہو جائے کہ مجھ کو ایک بیٹا مل جائے جو میری شجاعت کا وارث ہے.
خاندان منتخب ہوا. بنو کلاب میں علی ابن ابی طالب کا عبد ہوا. فاطمہ کلابیہ جو بعد میں ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی، باپ کے گھر سے رخصت ہوئی اور علی کے دروازے پر فاطمہ کلابیہ کی سواری ہوئی. سواری سے اتری، چوکھٹ پہ بوسہ دیا اور پھر دروازے ہی میں بیٹھ گئی. شہزادے تشریف لائے. اماں اندر تشریف لائیے. فرمایا مجھے ماں نہ کہو، میں کنیز بن کر آئی ہوں. یہ سیدہ کا گھر ہے، میں خدمت کرنے کے لیے. عزیزارو، بیوی نے خدمت کی انتہا کر دی اور بچوں نے محبت کی انتہا کر دی. 1 سال گزر گیا، اللہ نے ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا. جناب امیر مسجد میں تھے، خبر ملی، دولت سرا میں تشریف لائے. ام البنین مبارک ہو، تو میرے اس بیٹے کی ماں بنی ہے جو میری شجاعت کا وارث ہوگا. عرض کیا مولا، بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی. میرا بیٹا جو ہے حسین، ذرا قریب آؤ. بھائی کو گود میں تو لینا. حسین نے بچے کو گود میں لیا. حسین بھائی کا کچھ نام رکھا. حسین کہنے لگے بابا کیسے، بابا کیسے بڑے بڑے بازو ہے، بابا یہ تو عباس ہے. بس عزادارو، عباس نے اپنی زندگی کو خدمت حسین کے لیے وقف کر دیا تھا. حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. حسین کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو عباس حاضر ہیں. حسین سفر کرتے ہیں، منتظم عباس ہے. حسین خط لکھتے ہیں، کاتب عباس ہے. یہ سر لکھا ہے علامہ مجلسی نے. جب چھوٹے سے تھے نا، مسجد میں سلطان کربلا بیٹھے تھے کہ پیاس محسوس ہوئی. کمبر سے پانی مانگا، کمبر پانی لانے کے لیے اٹھائے. عباس نے، اب چھوٹے سے عباس نے، کم سے عباس نے کہا کمبر بیٹھ جاؤ، میں پانی لاؤں گا. پانی کا جام لیا، سر پہ رکھ کے جو صدقہ چلا ہے نا، پانی گرتا جاتا تھا اور مولا کائنات دیکھ کر روتے جاتے تھے. کسی نے کہا مولا روتے کیوں ہیں، گریا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ایک روز عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لائے گا. بس عزیزارو، رمضان کی جب 21ویں شب آئی تھی نا، جب دنیا سے امیر المومنین تشریف لے جا رہے تھے تو سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا. ذاکرین کہتے ہیں کہ ام البنین ایک گوشے میں جا کر رونے لگی. جب رونے کی آواز سنی، پوچھا کون رو رہا ہے؟ ام البنین کیوں روتی ہو؟ کہا مولا میرے عباس سے کیا خطا سرزد ہو گئی تھی. کہا عباس کو بلاؤ. عباس قریب آئے، حسین نزدیک ہوئے. ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس حسین کو ہمیشہ اپنا آقا سمجھنا، حسین عباس کو اپنا غلام سمجھنا، عباس تیرا خدمتگار ہے. بس عباس اور حسین کے ساتھ ایک ایک منزل پر، مدینے سے کربلا تک کے سفر میں ہر جگہ کا منتظم عباس یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں آ گئے اور عاشور کا دن گزرنے لگا. شجاع عباس، بہادر عباس، باوفا عباس، عباس باوفا، سقائے سکینہ، بار بار آتے آقا اجازت دے دیجئے. حسین دیکھتے فرماتے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس سر کو جھکا لیتے. یہاں تک کہ جب یہ چمن تاراج ہو گیا، ایک مرتبہ سقائے سکینہ خدمت میں حاضر ہوا. مولا آپ کو اجازت دیجیے. فرمایا
تو میرے علمدار ہو آقا، جب لشکر ہی نہیں رہا۔ پھر کچھ سوچا اور سوچ کر سلطان کربلا نے فرمایا عباس ایسا کرو، اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عزادارو، ہم نے الفاظ کی یادگاریں بھی قائم کی ہیں۔ یہ لفظ سبیل سید الشہداء نے قمر بنو ہاشم کو بھیجتے ہوئے فرمایا۔ بس عباس حکم حسین کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سمجھ گئے شجاعت کے جوہر نہیں دکھا سکوں گا کہ مولا نے حکم دے دیا ہے پانی کی سبیل کرو۔ بس عزادارو، قمر بنو ہاشم نے ایک مرتبہ بھائی کا علم لیا اور بھتیجی کی مشق لی اور گھوڑے پہ سوار ہو کے فرات کی طرف چلے۔ لشکر نے عباس کو آتا دیکھ کر فرات چھوڑ دیا۔ قمر بنو ہاشم نے فرات پہ قبضہ کر لیا، گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ اب وفادار تو پانی پی لے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے گردن اٹھائی، جب آقا پیاسا ہے تو میں کیسے پانی پیوں؟ ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا اور پھر پھینک دیا، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے۔ مشک کو پانی سے بھرا، غازی گھوڑے پہ سوار ہوا۔ عباس واپس ہوئے، بھاگا ہوا لشکر واپس آ گیا۔ کسی نے حملہ کیا، میرے مولا کا دایاں بازو قطع ہو گیا۔ پھر حملہ ہوا، عباس با وفا کا بایاں بازو بھی قطع ہو گیا۔ بازو قطع ہو چکے تھے، لیکن چونکہ مشک میں پانی تھا نا تو عباس اطمینان سے پڑھتے جا رہے تھے کہ ایسے میں ارملا کا تیر آیا اور مشک پر لگا۔ مشک پانی کیا بہا، عباس کا دل بھی لہو ہو کے بڑھ گیا، گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا۔ کسی شدی نے گرز مارا، ادھر حسین کو علم نظر نہیں آیا۔ کمر پکڑ کے میرا مولا کھڑا ہوا، اللہ نے ان کا سر تحری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ آخری جملہ سنو، کسی ملعون نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو